काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बल्कि यकीन है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, क्योंकि जब हम इतनी अच्छी किताब को मिलकर पढ़ते हैं तो हम अपनी सारी तकलीफ़ें, बीमारियां, हर चीज़ भूल जाते हैं और हम बहुत ही एक ऐसी कैफियत में बैठ जाते हैं जिसमें लगता है कि बहुत सारा नूर है, बहुत सारी रोशनी है, हम बहुत कुछ जान रहे हैं और बहुत पाक हस्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही समझा कि हम यहाँ पर काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं, अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक, तो ये किताब आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और ज़िंदगानी की पर एक जामे किताब है। और इस किताब को पढ़ते हुए हम रीडिंग के पार्ट नंबर 15 में पहुँचे हैं और इस 15 पार्ट में हम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ पढ़ रहे थे, जान रहे थे, वो मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आइए पेज 212 से रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हेडिंग है इमाम अलैहिस्सलाम की साबित कदमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अलैहिस्सलाम तन तनहा मैदान में दुश्मनों के सामने खड़े रहे और बड़े बड़े मसाइब की वजह से आप अलैहिस्सलाम के ईमान व यकीन में इजाफा होता रहा। आप अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे और आप अलैहिस्सलाम को फिरदौस आला की मंजिलों पर एतमाद था। ना आप अलैहिस्सलाम की औलाद अहले बैत अलैहिस्सलाम और असहाब के शहीद हो जाने से आप अलैहिस्सलाम की इस्तकामत व पायदारी में कोई कमी आई और न ही प्यास की शिद्दत और खून बह जाने का आप अलैहिस्सलाम पर कोई असर हुआ। आप अलैहिस्सलाम उन अंबिया और उलुल अज़्म रसूलों अलैहिस्सलाम की तरह साबित कदम रहे कि जिनको अल्लाह ने अपने बकिया बंदों में पर बरतरी दी है। आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद अर्जुमंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने पिदर बुजुर्गवार के सब्र और इस्तकामत के सिलसिले में फरमाते हैं कि जैसे जैसे मसाइब में शिद्दत होती जा रही थी, आप अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग चमकता जा रहा था। आप अलैहिस्सलाम के आज़ा व जवारे मुतमईन होते जा रहे थे। बाज़ लोग कह रहे थे कि देखो, इन्हें मौत की बिल्कुल परवाह ही नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। और यहाँ पर हवाला है अल खसाइस अल हुसैनिया, मौलिफ तस्तरी तहसीन ते रे चोटिए, सफ़ा नंबर 39। फिर लिखा है अब्दुल्ला बिन अम्मार से रिवायत है कि जब दुश्मनों ने जमा होकर आप अलैहिस्सलाम पर हमला किया तो आप अलैहिस्सलाम ने मेमना पर हमला किया, यहाँ तक कि वो आप अलैहिस्सलाम से शिकस्त खा गए। खुदा की कसम, मैंने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा कि जिसकी औलाद और असहाब कत्ल कर दिए गए हों और इमाम अलैहिस्सलाम जैसी बुलंद हिम्मती का मुजाहरा कर सके। खुदा की कसम, मैंने आप अलैहिस्सलाम से पहले और आप अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम के जैसा कोई शख्स नहीं देखा। यहाँ पर अब हमने हवाला देखना है कि तारीख़ इब्न कसीर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 188। उसके बाद लिखा है कि इब्न ख़ताब फ़हरी फ़ेह रे छुटिए ने आप अलैहिस्सलाम की जंग को यूँ उसकी तस्वीर कशी कुछ यूँ की है। तर्जुमा पढ़ रहे हैं कि ए हमारे चचा की औलाद, हम पर जुल्म करने से बाज आ जाओ, क्योंकि हम इस तरह में मुब्तला हैं। हम तुम्हारे जैसे अफराद की वजह से तलवारें साथ रखी जाती हैं, वरना अतूफ़त व मेहरबानी और रहम व करम हमारे ज़मीर में बसा है। जब मुझे किसी साहिब इज़्ज़त और सच्ची जमात के साथ मंसूब किया जाता है तो मैं फरामोश कर देता हूँ। उस जमात की आँखों में उस दिन जमे हुए खून का सुरमा नज़र आता है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज हो गया है और हवाला जो है वो थोड़ा सा उसमें तफसील से लिखा हुआ है, जो कि हाशिए में, आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है कि रेहानत रसूल सफ़ा नंबर 64 में आया है कि बड़े ताज्जुब की बात है कि जिसने भी नशार को मिसाल के तौर पर पेश किया वो कत्ल कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन अशार को यौम अल्तफ़त अलिफ लाम तोफ़े ने यौम अल्तफ़, ज़ैद बिन अली ने यौम अलसंजा और याह्या बिन ज़ैद ने यौम जौज़जान में, और जब इब्राहीम बिन
عبد لالا بن الحسن نے منصور کے خلاف خروج کرتے وقت ان اشعار کو مثال کے طور پر پیش کیا تو ان کے ساتھیوں نے ان سے بغاوت کی اور کچھ مدت نہیں گزری تھی کہ ان کو تیر مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ حاشیے میں پڑھ لیا ہے اور اب ہم واپس صفحے کی جانب آ گئے۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام نے اللہ کے دشمنوں پر حملہ کیا، ان کے ساتھ شدید جنگ کی اور بہت زیادہ لوگوں کو فنار کیا، اور جب آپ علیہ السلام نے میسرا پر حملہ کیا تو یوں رجز پڑھا، اور یہ رجز کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ میں حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام ہوں، میں نے ذلت کے سامنے نہ جھکنے کی قسم کھائی ہے، میں اپنے پدر بزرگوار کی ناموس کی حفاظت کروں گا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قائم رہوں گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے مناقب ابن شہر آشوب، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 223 پہ لکھا ہے آپ علیہ السلام یعنی کہ حسین علیہ السلام نے دنیا کے منہ کو شرافت و بزرگی سے پر کر دیا۔ آپ علیہ السلام دنیا میں یکتا ہیں جن کے عزم و حوصلے کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ آپ علیہ السلام نے گریہ وزاری نہیں کی اور نہ ہی کسی کام میں سستی کی۔ آپ علیہ السلام نے دشمنوں کا مقابلہ کر کے ظالموں اور منافقوں کے قلوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور آپ علیہ السلام اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر گامزن رہے، اس دین کے تجدد کا باعث ہوئے۔ اگر آپ علیہ السلام نہ ہوتے تو وہ مبہم رہ جاتا اور اس کو حقیقی زندگی نہ ملتی۔ ابن حجر سے مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے جا رہے تھے اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ اشعار جاری تھے۔ ان اشعار کا ترجمہ انورٹڈ کاما میں فرزند علی علیہ السلام ہوں، آزاد ہوں، بنی ہاشم میں سے ہوں، میرے لیے فخر کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل مخلوقات ہیں، ہم لوگوں میں نورانی رہنے والے خدا کے چراغ ہیں۔ میری ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور میرے چچا جعفر طیار علیہ السلام ہیں جن کو ذوالجناحین کہا جاتا ہے۔ ہماری ہی شان میں قرآن نازل ہوا ہے، ہم ہی ہدایت کا ذریعہ ہیں، وہی اور خیر میری بھلائی ہمارے ہی پاس ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے سوائق محرقہ، صفحہ نمبر 117 اور 118، اور جوہرت الکلام فی مدح السادۃ العالم، صفحہ نمبر 119۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے۔ ہیڈنگ میں لکھا ہے آپ علیہ السلام کی اہل بیت علیہ السلام سے آخری رخصت۔ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت علیہ السلام سے آخری رخصت کے لیے آئے، حالانکہ آپ علیہ السلام کے زخموں سے خون جاری تھا۔ آپ علیہ السلام نے حرم رسالت اور عقائل الوحی کو مصیبتوں کی چادر زیب تن کرنے اور ان کو تیار رہنے کی وصیت فرمائی، اور ان کو ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر صبر و تسلیم کا یوں حکم دیا، انورٹڈ کاما کے مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ اور جان لو کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار اور محافظ ہے، اور وہ عنقریب تمہیں دشمنوں کے شر سے نجات دے گا، تمہارے امر کا نتیجہ خیر قرار دے گا، تمہارے دشمنوں کو طرح طرح کے عذاب دے گا، اور ان مصیبتوں کے بدلے تمہیں مختلف نعمتیں اور کرامتیں عطا کرے گا۔ پھر لکھا ہے کہ تم شکایت نہ کرنا اور اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہنا کہ جس سے تمہاری قدر و عزت میں کمی آئے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ حوالہ ہے مقتل الحسین علیہ السلام المکرم، صفحہ نمبر 337۔ پھر لکھا ہے کہ حکومتیں ختم ہو گئیں، بادشاہ چلے گئے، موجودہ چیزیں فنا ہو گئیں، لیکن اس کائنات میں یہ لامحدود ایمان ہمیشہ باقی رہنے کے لائق و سزاوار ہے۔ کون انسان اس طرح کی مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اللہ کی رضا اور تسلیم امر کے لیے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہے؟ بے شک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حسین علیہ السلام کے علاوہ ایسا کارنامہ انجام دینے والی کوئی ذات و شخصیت نہیں ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بیٹیوں نے آپ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو ان پر حزن و غم طاری ہو گیا۔ انہوں نے اسی حالت میں امام علیہ السلام کو رخصت کیا، ان کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا، روب کی وجہ سے ان کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے ان پر نظر ڈالی تو آپ علیہ السلام کا دل غم میں ڈوب گیا، ان کے بند کانپ گئے۔ مرحوم علامہ کاشف الغطا لکھتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے جو امام حسین علیہ السلام کے مصائب کی تصویر کشی کرے، جو مصیبتوں کی امواج تلاطم میں گھرا ہو، ہر طرف سے اس پر مصیبتوں کی یلغار ہو رہی ہو۔ اسی صورت میں آپ علیہ السلام
اہل و عیال اور باقی بچوں کو رخصت فرما رہے تھے۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام ان خیموں کے نزدیک ہوئے جن میں ناموس نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام و زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹیاں تھیں تو خوف زدہ مخدرات عصمت و طہارت نے قطع نامی پرندے کی طرح اپنے حلقے میں لے لیا، حالانکہ آپ علیہ السلام کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ اور تو کیا کوئی انسان اس خوفناک موقع پر امام حسین علیہ السلام اور ان کی مخدرات عصمت و طہارت کے حال کو بیان کرنے کی تاب لا سکتا ہے؟ اور کیا اس کا دل پھٹ کر نہیں جائے گا، اس کے ہوش نہیں اڑ جائیں گے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو جائیں گے؟ حوالہ ہے جنت الماوا صفحہ نمبر 115۔ پھر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو ان مصائب میں رخصت کرنا بہت مشکل تھا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام پر اپنے اہل و عیال کو ان مصائب میں رخصت کرنا بہت مشکل تھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اپنے منہ پیٹ رہی تھیں، بلند آواز سے گریہ وزاری کر رہی تھیں، گویا وہ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی مشکلوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کو رخصت کیا۔ اس عجیب منظر کا امام حسین علیہ السلام پر کیا اثر ہوا، اس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ عمر بن سعد خبیث النفس نے ہتھیاروں سے لیس اپنی فوج کو یہ کہتے ہوئے امام علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے بلایا کہ ان پر اپنے حرم سے رخصت ہونے کے عالم میں ہی حملہ کر دو۔ خدا کی قسم، اگر یہ اپنے اہل حرم کو رخصت کر کے آ گئے تو تمہارے میمنہ کو میسرہ پر پلٹ دیں گے۔ ان خبیثوں نے آپ علیہ السلام پر اسی وقت تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ تیروں سے خیموں کی رسیاں کٹ گئیں، بعض تیر بعض عورتوں کے جسموں میں پیوست ہو گئے اور خوف کی حالت میں خیمے میں چلی گئی۔ امام علیہ السلام نے خیمے سے غضبناک شیر کی مانند نکل کر ان مسخ شدہ لوگوں پر حملہ کیا۔ آپ علیہ السلام کی تلوار ان خبیثوں کے سر کاٹنے لگی۔ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پر دائیں اور بائیں جانب سے تیر چلے جو آپ علیہ السلام کے سینے پر لگے، اور ان تیروں میں سے کچھ تیروں کی داستان کچھ یوں ہے۔ اب یہاں پر یہ 4 داستانیں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہم پڑھتے ہیں، نمبر وار دی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ رکھا ہے کہ ایک تیر آپ علیہ السلام کے دہن مبارک پر لگا تو اس سے خون بہنے لگا، اور آپ علیہ السلام نے جسم کے نیچے اپنا دست مبارک رکھا۔ جب وہ خون سے بھر گیا تو آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف بلند کیا اور پروردگار عالم سے یوں گویا ہوئے کہ خدایا یہ تیری بارگاہ کے مقابلے میں ناچیز ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے، یہاں پہ ہجے کرتی ہوں، الف لام دال رے ادر الف لام تے نون زوئے یہ میم ادر التنظیم، اور صفحہ نمبر ہے 168۔ اب دوسرے نمبر پہ لکھا ہے، جو لکھا ہے پہلے میں اس کی ہجے بتا دوں، ابو الف بے واو الف لام تے ہے واو فے، الف بے واو الف لام ہے تے واو فے، ابو الحتوف جعفی جیم این فے چھوٹی ہے۔ اس میں لکھا ہے ابو الحتوف جعفی کا ایک تیر نور نبوت اور امامت سے تابناک پیشانی پر لگا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو نکال کر پھینکا تو خون ابلنے لگا، تو آپ علیہ السلام نے خون بہانے والے مجرموں کے لیے اپنی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا کیے، انورٹڈ کاما، پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ میں تیرے نافرمان بندوں سے کیا کیا تکلیفیں سہ رہا ہوں۔ پروردگار تو ان کو یکجا کر کے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دے، روئے زمین پر ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ اور ان کی مغفرت نہ کر۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، امام علیہ السلام نے لشکر سے چلا کر کہا کہ اے بری امت والوں، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اطرت کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ یاد رکھو تم میرے بعد کسی کو قتل نہ کر سکو گے جس کی بنا پر اس کو قتل کرنے سے ڈرو، بلکہ میرے قتل کے بعد دوسروں کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ خدا شہادت کے ذریعے مجھے عزت دے اور تم سے میرا اس طرح بدلہ لے کہ تمہیں احساس تک نہ ہو۔ حوالہ ہے مقتل الحسین المکرم، صفحہ نمبر 339۔ پھر لکھا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ان کو مایوس زندگی اور شقاوت سے نجات دلائی، ان کا بدلہ یہ تھا کہ حملہ کر کے ان کا خون بہا دیا جائے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا نے امام علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس نے امام علیہ السلام کے مجرموں کو دشمنوں سے انتقام کے سلسلے میں دعا قبول فرمائی، اور کچھ مدت نہیں گزری تھی کہ دشمنوں میں پھوٹ پڑ گئی اور جناب مختار رضی اللہ نے امام علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیا، ان پر حملہ کرنا اور ان کو پکڑنا شروع کیا۔ وہ مقام بیدا پر چلے
چلے گئے تو جناب مختار رضی اللہ نے ان پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ زہری کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہر قاتل کو اس کے کیے کی سزا دی گئی، وہ قتل کر دیا گیا، یا وہ اندھا ہو گیا، یا پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، یا کچھ مدت کے بعد وہ دنیا سے چل بسا۔ حوالہ ہے عیون اخبار الرضا، مؤلف ابن قتیبہ، جلد نہیں لکھی ہے، صفحہ لکھا ہے 103 اور 104۔ اور اب آئیے ہم تیسرے نمبر کی داستان پڑھتے ہیں، 1 اور 2 پڑھ لی۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے لیے اس تیر کو بہت ہی بڑا تیر شمار کیا جاتا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام خون بہنے کی وجہ سے کچھ دیر سے آرام کی خاطر کھڑے ہوئے تو ایک بڑا پتھر آپ علیہ السلام کی پیشانی پر آ کر لگا، آپ علیہ السلام کے چہرے سے خون بہنے لگا، آپ علیہ السلام کپڑے سے اپنی آنکھوں سے خون صاف کرنے لگے تو ایک تین بھال کا بے دو چشمی ہے الف اور لام، 3 بھال کا تیر آپ علیہ السلام کے اس دل پر آ کر لگا جو پوری دنیا انسانیت کے لیے مہر و عطوفت عین توئے و فیتے سے لبریز تھا۔ آپ علیہ السلام کو اسی وقت اپنی موت کے قریب ہونے کا یقین ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر یہ فرمایا، جو مولا نے فرمایا وہ عربی میں ہے، ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہے۔ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ الہی انکا تعلم انہم یقتلون رجلا لیس علی وجہ الارض ابن بنت نبی غیر ہی۔ پھر لکھا ہے تیر آپ علیہ السلام کی پشت سے نکل گیا تو پرنالے کی طرح خون بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں خون لینا شروع کیا، جب دونوں ہاتھ خون میں بھر گئے تو آپ علیہ السلام نے وہ خون آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا کہ معبود میرے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کو آسان کر دے، بے شک یہ خدا کی مدد سے ہی آسان ہو سکتی ہیں۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے اپنا خون اپنی ریش مبارک اور چہرے پر ملا، حالانکہ آپ علیہ السلام کی ہیبت انبیاء علیہ السلام کی ہیبت کی حکایت کر رہی تھی، اور آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میں اس طرح اپنے خون سے رنگی ہوئی ریش مبارک کے ساتھ اللہ اور اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ حوالہ ہے مقتل خوارزمی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ اس تیر کے حوالے سے جو داستان ہے وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حسین بن نمیر ہے سوادی نون، حسین بن نمیر نون میم یہ رے نے ایک تیر مارا جو آپ علیہ السلام کے منہ پر لگا۔ آپ علیہ السلام نے زخم کے نیچے اپنا دست مبارک کیا، جب وہ خون سے بھر گیا تو آپ علیہ السلام نے سر آسمان کی طرف بلند کیا اور مجرموں کے متعلق پروردگار عالم سے یوں عرض کیا کہ اب یہاں پر بھی جو ہے یہ ترجمہ نہیں ہے، ہمیں عربی ہی کو پڑھنا ہوگا۔ اللہم احصہم عدادن وقتلہم بددن ولا تزری علی الارض منہم احدن۔ حوالہ ہے انصاب الاشراف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام پر تیروں کی اتنی بارش ہوئی کہ آپ علیہ السلام کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جسم سے خون بہا اور آپ علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ ہوا اور آپ علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے، حالانکہ آپ علیہ السلام کی گردن میں سخت درد ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خبیث مالک بن نصیر نون سین یرے نے آپ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ اس نے آپ علیہ السلام پر سب و شتم کیا، تلوار بلند کی۔ آپ علیہ السلام کے سر پر خون سے بھری ایک بلند ٹوپی تھی، آپ علیہ السلام نے اس کو ظالم کی طرف پھینکتے ہوئے اس کے لیے یہ کلمات ادا کیے کہ لا اکلتا بے یمینکا ولا شربت و حشرکل لاہو مع الظالمین۔ آپ علیہ السلام نے لمبی ٹوپی پھینک کر ٹوپی پر امامہ باندھا تو ظالم نے دوڑ کر لمبی ٹوپی اٹھائی تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ حوالہ ہے انصاب الاشراف، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی اللہ سے مناجات۔ لکھا ہے ان آخری لمحوں میں امام علیہ السلام نے خداوند عالم سے لو لگائی، اس نے اس سے مناجات کی، خدا کی طرف متوجہ قلب سے تیزواد رے عین کیا اور تمام مصائب و آلام کی پروردگار عالم سے یوں شکایت فرمائی، انورٹڈ کاما، پروردگار میں تیرے فیصلے پر صبر کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اے فریادیوں کے فریاد رس، تیرے علاوہ
میرا کوئی پروردگار نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے، میں تیرے حکم پر صبر کرتا ہوں۔ اے فریاد رس، تیرے علاوہ کوئی فریاد رس بھی نہیں ہے۔ اے ہمیشہ رہنے والے، تجھے فنا نہیں ہے۔ اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر نفس کو باقی رکھنے والے، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ حوالہ ہے مقتل الحسین المکرم، صفحہ نمبر 345۔ لکھا ہے یہ دعا اس ایمان کا نتیجہ ہے کہ جو امام علیہ السلام کے تمام ذاتیات کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ یہ ایمان آپ علیہ السلام کی ذات کا اہم عنصر تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ سے لو لگائے رہے، اس کی قضاء و قدر فیصلے پر راضی رہے، تمام مشکلات کو خدا کی خاطر برداشت کیا۔ اس گہرے ایمان کی بنا پر آپ علیہ السلام تمام مشکلات کو بھول گئے۔ اب لکھا ہے کہ ڈاکٹر شیخ احمد وائلی، واو الف حمزہ لام چھوٹی ہے، اس سلسلے میں یوں کہتے ہیں، اور یہاں پر یہ اشعار ہیں جس کا ترجمہ کہ اے کربلا کے سرما، اے وہ ذات جس کی قربانیوں کی بنا پر سرزمین کربلا سرسبز و شاداب ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھی برگزیدہ تھے، ان میں شیر خوار تک تھا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھی قابل رشک جوان تھے۔ میں نے آپ علیہ السلام کی قربانی پر غور کیا، حالانکہ اس سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام زیر لب بھی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے۔ اے پروردگار، یہ میری ناچیز کوشش ہے، گر قبول ہے افتضر ہے عز و شرف، الف فے تے دال افتدز، الف فے تے دال زے ہے، اور عز و شرف لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے بریکٹ میں دیوان وائلی، صفحہ نمبر 42، یہ حوالہ تھا۔ اور اب ہم آگئے پیج 221 پر، اور یہاں پر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام پر حملہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے مجرموں کے اس پلید و نجس و خبیث گروہ نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ شروع کر دیا۔ انہوں نے امام علیہ السلام پر ہر طرف سے تیروں اور تلواروں سے حملہ کیا۔ زرا بن شریک تمیمی نے، زیر عین ہے زرا بن شریک تمیمی نے پہلے آپ علیہ السلام کے بائیں ہاتھ پر تلوار لگائی، اس کے بعد آپ علیہ السلام کے کندھے پر ضرب لگائی، اور سب سے کینہ رکھنے والا دشمن سنان بن انس خبیث تھا۔ اس نے ایک مرتبہ امام علیہ السلام پر تلوار چلائی، اور اس کے بعد اس نے نیزے سے وار کیا، اور اس بات پر بڑا فخر کر رہا تھا۔ اس نے حجاج کے سامنے اس بات کو بڑے فخر سے یوں بیان کیا، میں نے ان کو ایک تیر مارا اور دوسری مرتبہ تلوار سے وار کیا۔ حجاج نے اس کی قساوت، قاف سین الف واو تے اور زیر ہے، قساوت قلبی دیکھ کر چیخ کر کہا کہ اما انکما لن تجتمعا فی دارن۔ حوالہ ہے مجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 194۔ اللہ کے دشمنوں نے ہر طرف سے آپ علیہ السلام کو گھیر لیا، اور ان کی تلواروں نے آپ علیہ السلام کا پاک خون بہا دیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے اسلام میں امام حسین علیہ السلام جیسی مثال کوئی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے 120 زخم تھے۔ حوالہ ہے الحدائق الوردیہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 126۔ پھر لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کچھ دیر، اب یہاں پہ یہ مٹا ہوا ہے، ذیل سمجھ میں آ رہا ہے، اور پھر لکھا ہے پر ٹھہرے رہے، میرے خیال ہے زمین لکھا ہے یا کیا ہے، کچھ دیر زین لکھا ہوگا، زین، یس، زے یہ نون ہوگا، زین پر ٹھہرے رہے۔ آپ علیہ السلام کے دشمن بکواس کرتے رہے اور آپ علیہ السلام کے پاس آنے کے متعلق تیاری کرتے رہے۔ اس سلسلے میں سید حیدر کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ حالانکہ آپ علیہ السلام زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ اچھا یہاں لکھا ہے زمین، اس کا مطلب یہ وہ زین نہیں ہوگا، وہ ورڈ وہاں زمین ہوگا، ٹھیک ہے، بے ہوش پڑے تھے، پھر بھی کوئی آپ علیہ السلام کے نزدیک آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سب کے دلوں پر آپ علیہ السلام کی ہیبت طاری تھی، یہاں تک کہ بعض دشمن آپ علیہ السلام کے سلسلے میں یوں کہنے لگے کہ ہم ان کے نورانی چہرے اور نورانی پیشانی کی وجہ سے ان کے قتل کی فکر سے غافل ہو گئے۔ جو شخص بھی امام علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے لیے جاتا وہ منصرف ہو جاتا، میم نون سواد رے فے ہو جاتا۔ حوالہ ہے انصاب، الف نون سین الف بے، انصاب الاشراف، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 203۔ پھر لکھا ہے چادر میں لپٹی، ہم صفحہ نمبر 222 پہ آ گئے ہیں اور 223 تک
ہم پڑھیں گے اور یہاں پر پھر یہ ہم مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ بھی اس کتاب میں تھا وہ مکمل کر لیں گے۔ آئیے اب یہاں اس صفحے پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے چادر میں لپٹی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی جناب زینب علیہ السلام خیمے سے باہر آئیں۔ وہ اپنے حقیقی بھائی اور بقیہ اہل بیت علیہ السلام کو پکار رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کاش آسمان زمین پر گر پڑتا۔ ابن سعد سے مخاطب ہو کر کہا اے عمر، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ ابو عبداللہ قتل کر دیے جائیں اور تو کھڑا ہوا دیکھتا رہے؟ اس خبیث نے اپنا چہرہ جھکا لیا، حالانکہ اس کی خبیث داڑھی پر آنسو بہہ رہے تھے۔ حوالہ ہے جواہر المطالب فی مناقب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، صفحہ نمبر 139۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہا اس انداز میں واپس آ رہی تھیں کہ آپ علیہ السلام کی نظریں اپنے بھائی حسین علیہ السلام پر تھیں، لیکن اس عالم میں بھی صبر و رضا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آپ سلام اللہ علیہ واپس خیمے میں عورتوں اور بچوں کی نگہبانی کے لیے ان کے پاس پلٹ آئیں۔ امام علیہ السلام بہت دیر تک اسی عالم میں رہے، حالانکہ آپ علیہ السلام کے زخموں سے خون جاری تھا۔ آپ علیہ السلام قتل کرنے والے مجرموں سے یوں مخاطب ہوئے، انورٹڈ کاما، کیا تم میرے قتل پر جمع ہو گئے ہو؟ آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم تم میرے قتل کے بعد اللہ کے کسی بندے کو قتل نہ کر پاؤ گے۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری رسوائی کے عوض مجھے عزت دے گا اور پھر تم سے اس طرح میرا انتقام لے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے شقی الظلم سنان بن انس تلوار چلانے میں مشہور تھا۔ اس نے کسی کو امام علیہ السلام کے قریب نہیں ہونے دیا، چونکہ اس کو یہ خوف تھا کہ کہیں کوئی اور امام علیہ السلام کا سر قلم نہ کر دے اور وہ ابن مرجانہ کے انعام و اکرام سے محروم رہ جائے۔ اس نے امام علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا، حالانکہ امام علیہ السلام کے لبھائے مبارک پر دوبارہ پڑھتے ہیں، اس نے امام علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا، حالانکہ امام علیہ السلام کے لبھائے مبارک پرسکون و اطمینان و فتح و نصرت اور رضا الہی کی ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ امام علیہ السلام نے قرآن کریم کو بیش قیمت روح عطا کی اور روح عطا کی اور ہر وہ شرف و عزت عطا کی کہ جس سے انسانیت کا سر بلند ہوتا ہے، اور سب سے عظیم اور بیش قیمت جو امام علیہ السلام نے خرچ کی وہ اپنی اولاد اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب کی مصیبتیں دیکھنے کے بعد مظلوم، مغموم اور غربت کی حالت میں قتل ہو جانا ہے اور اپنے اہل و عیال کے سامنے پیاسا ذبح ہو جانا ہے۔ اس سے بیش قیمت اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جس کو امام علیہ السلام نے مخلصانہ طور پر خدا کی راہ میں پیش کر دی۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے خدا کی راہ میں قربانی دے کر تجارت کی، یہ تجارت بہت ہی نفع آور ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 انورٹڈ کاما ترجمہ، بے شک اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کی جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یہ لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ وعدہ برحق توریت، انجیل اور قرآن ہر جگہ ذکر ہوا ہے، اور خدا سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو اب تم لوگ اپنی اس تجارت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے خدا سے کی ہے، کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ توبہ کی آیت 111 کا ترجمہ پڑھا، اور اب ہم آخری دو پیراگراف پڑھ رہے ہیں کہ بے شک امام حسین علیہ السلام نے اپنی تجارت سے بہت فائدہ اٹھایا اور فکر کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ کامیاب ہوئے جی یہی لکھا ہے، اور جس میں آپ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ شہدائے حق کے خاندان میں کسی کو بھی کوئی شرف و عزت و بزرگی اور دوام نہیں ملا جو آپ علیہ السلام کو ملا ہے۔ اس دنیا میں بلندی کے ساتھ آپ علیہ السلام کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کا حرم مطہر زمین پر بہت ہی باعزت اور شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ اس امام عظیم کے ذریعے اسلام کا وہ پرچم بلندی کے ساتھ لہرا رہا ہے جو آپ علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب میں سے شہید ہونے والوں کے خون سے رنگین ہے۔ یہی پرچم کائنات میں دنیا کے گوشے گوشے میں آپ علیہ السلام کے انقلاب اور کرامت اور بزرگی کو روشن و منور کر رہا ہے۔ تو یوں سامعین پیج نمبر 223 پر ہم نے مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ معلومات اس کتاب میں تھیں وہ مکمل کر لی ہیں، اور اگلی جو ہماری
سٹنگ ہوگی، یعنی کہ ہم مل کر بیٹھنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، یعنی کہ ریڈنگ کے میرے خیال ہے پارٹ نمبر 16 میں، جی 16 میں ہم پڑھیں گے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں. اور وہاں پہ یہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ میرے خیال ہے 2 سے 3 نشستوں میں ہم اس کو بھی مکمل کر لیں گے. تو اب اس نشست سے میں اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ، فی امان اللہ.